जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एपिसोड ऑफ डॉक्टर गुड़िया स्टेक। तो अब इस वक्त जो हम ड्रामा जिस पे हम बात करेंगे वो है पहली सी मोहब्बत का एपिसोड नंबर 2 विच इज़ रिटन बाय फ़ायज़ा इफ्तिखार और अंजुम शहजाद की डायरेक्शन है। पहली एपिसोड में मैंने कहा था कि मुझे ड्रामा एवरेज लग रहा था, मज़ा नहीं आया मुझे इसमें, बट आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट दिस टाइम आई एक्चुअली फॉलन इन लव विद दिस एपिसोड। तो बिकॉज एज वी गो अलॉन्ग एपिसोड टू एपिसोड राइट, तो ये वाला एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मुझे मज़ा आया, आई रियली लव्ड इट। और स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक ये बात मैं आई थिंक लास्ट एपिसोड में मुझे कहनी थी, मैं भूल गई कहना, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइटल, टाइटल इज़ रियली गुड। बहुत कम होता है कि टाइटल इतने इम्प्रेसिव होते हैं किसी भी ड्रामे के अंदर, तो बहुत अच्छा था इसका टाइटल। OST इज़ रियली गुड, बहुत अच्छा अली ज़फ़र ने गाया है, इट्स रियली रियली गुड। और मतलब इतनी हमबल ट्यून है और मज़ा आता है। और पहली सी मोहब्बत वो बिल्कुल मुझे वही, आई थिंक एक्चुअली इट्स बेस्ड ऑन दैट नज़म, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तो जो कि ऑब्वियसली हम सब की पसंदीदा गज़ल है। अच्छा, स्टार्ट होता है एपिसोड विद रक्षी और असलम के एक दूसरे को पहले से जानने वाले इशू के ऊपर, जो कि मैंने अपने पहले एपिसोड के अंदर लास्ट रिव्यू के अंदर भी कहा था कि डजंट सीम एज इफ इट वाज अ सडन encounter between the two. So yeah, they address this in the first episode in itself, in the first scene itself, कि रक्षी और असलम जो है वो एक दूसरे को पहले से जानते थे, बचपन से एक्चुअली जानते हैं, बिकॉज वो ऑब्वियसली नेबर्स हैं। तो दूसरी चीज़ जो बहुत खुल के सामने आई कि उन्होंने बचपन का सीन दिखाया कि जिसके अंदर रक्षी जो है वो रक्षी अब दूसरे बच्चों के साथ बैठी हुई बच्ची है, लाइक दे आर ऑल चिल्ड्रन, और सिपारा पढ़ रही है, और उनकी अदर मदर अपेरेंटली कुरान पढ़ाती थी, तो वो सिपारा सारे बच्चियाँ बैठ के पढ़ रही हैं। तो उधर फिर वो खेलता हुआ आता है असलम, बाहर से कहीं से आता है हाथ में बल्ला वल्ला लेके, और जब उधर से गुजर रहा होता है तो क्या करता है कि एक इमली जो है वो उसके पास फेंक देता है, रक्षी के पास, और उसके बाद फिर अपनी मदर को जाके कंप्लेन करता है कि अम्मी जो रक्षी है वो सिपारा नहीं पड़ रही बल्कि वो इमली खा रही है। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीन एक्चुअली। अच्छा, उस पर सबब फैसल जो उनकी मदर हैं वो क्या करती हैं कि वो उठ के आती हैं और सिपारा लेके साइड में रखती हैं और रक्षी को बग़ैर किसी उसके केन से मारना शुरू कर देती हैं, दोनों हाथों पे, थर्ड शर्ट रूलर से शायद, आई गेस नॉट इवन केन। तो जो है वो उसको हाथों पे, दोनों हाथों पे, इतनी मासूम सी बच्ची थी, मेरे दिल पे लग रही थी वो जो उसकी छड़ी थी या रूलर था, तो वो लग रहा था कि बच्ची को मारनी पड़े, मुझे पड़े। कैसे करते हैं लोग, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ डू दे डू दिस, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ डू दे डू दिस। और उसके बाद इंटरेस्टिंग बात थी कि सबा फैसल का ये डायलॉग मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने कहा कि तुम बिन माँ की बच्ची हो इसलिए मुफ्त में पढ़ा रही हूँ, और सिपारे में इमली छुपा कर लाई हो, और अपने साथ साथ मुझे भी गुनाहगार करोगी। तो लाइक मैं बताती हूँ अब इस बात का मैं रिलेशन आगे चल के कैसे निकालती हूँ, बट दिस स्टेटमेंट कि जी अपने साथ साथ मुझे भी गुनाहगार करोगे, तो भाई अगर बच्ची अगर इमली खा रही है, खा भी रही है, जो कि पहले गलत बात है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें खा भी रही है, तो उसका गुनाह आप पे कैसे पड़ेगा? आई डोंट नो, आई डोंट गेट इट। अच्छा खैर, तो इससे इस सीन से एक चीज़ और भी साबित हुई कि जो असलम है वो बचपन से लोफर था, तो कोई नई डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं हुई है। अच्छा, फिर दूसरे सीन के अंदर आई थिंक नरगिस और फैजुल्ला की कन्फ्रंटेशन तो नहीं, आपस में जो है वो बातचीत दिखा रहे होते हैं, और वो बता रही होती है, फैजुल्ला उसको कहता है कि मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी। तो अपेरेंटली नरगिस इज़ नॉट अ बैड वुमन, शी इज़ जस्ट हालात की मारी हुई है, ख़राब औरत नहीं है, बिकॉज़ उसने लग ये रहा है कि उसने बहुत बहुत सपोर्ट किया है अपने मियाँ को। तो वो आगे जाके ये बताते हैं कि किस तरह से किया है। तो खैर, अच्छा, फिर सारा मोहल्ला एज़ यूजुअल बहुत अपसेट है और निकालने की कोशिशों में है, और फिर वहाँ पे अकरम साहब जो हैं वो बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं, सारा मोहल्ला क्या कहते हैं, पंचायत लगाई हुई होती है, और फैजुल्ला से कहते हैं कि यू हैव टू लीव द हाउस। तो फैजुल्ला कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो जैसे कि नहीं, जिस
جس گھر میں بدچلن عورت ہو اسے جلا کر راکھ کر دینا چاہیے. لائک پلیز فار گڈنس سیک 2021 آ گیا یہ. اچھا فیض اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا گھر چھوڑ دو. تو فیض اللہ جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں. اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ مالک مکان کی ریکوائرمنٹ. مالک مکان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یا تو 1.5 سال کا کرایہ دے دیں یا پھر گھر چھوڑ دیں. تو ناؤ دس از ہیئر ویئر نرگس کمز ان اینڈ شی سیز کہ اپنے سب زیور جو ہے وہ دے دیتی ہے اپنی مرضی سے, اپنے کنسنٹ سے فیض اللہ کو. وہ کہتی ہے کہ تم جو ہو یہ میرے زیور لے جاؤ, اس کو بیچ دو. اب یہاں پہ کنسنٹ آ گئی, رائٹ. زیور وہاں پہ بھی بیچے جا رہے ہیں, زیور یہاں پہ بھی بیچے جا رہے ہیں. ڈفرینس کیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے دے رہی ہے اور فورس لٹرلی کر رہی ہے اس کو کہ فیض اللہ کو کہ یہ جو ہے یہ جو زیور ہیں میرے, یہ میری ماضی کا ایک حصہ ہیں, تو اس کو اگر تم لے لو گے اور اس کو بیچ کے قرضہ دے دو گے یا رینٹ دے دو گے تو میری جان جو ہے وہ اس ماضی کے کلنک سے چھوٹ جائے گی. تو بہت اس کا اچھا طریقہ ہوتا ہے کنونس کرنے کا فیض اللہ کو. اور فیض اللہ آبویسلی لے لیتا ہے, اتنے پیار سے وہ دے رہی ہوتی ہے اس کو زیور, تو خیر وہ لے لیتا ہے. دین یو نو ہی پیز آف دا رینٹ. اور آبویسلی اب مالک مکان کی طرف سے تو کم از کم ان کو کوئی پرابلمس نہیں آئیں گی. اچھا لیکن اب جو ہے وہ اکرم صاحب ہیں, ہی از آن اے مشن ٹو بین فیض اللہ, کہ وہ کہتے ہیں جی سب کا وہ سب اس کا بائک آؤٹ کریں گے اور سب اس کو جو ہے وہ کوئی بھی اس سے ملنا جلنا نہیں رکھے گا, ٹو دا ایکسٹینٹ کہ کوئی ان کے گھر کی صفائی بھی نہیں کرے گا. تو اچھا اب یہاں پہ اکرم نے پھر ایک بات کی کہ ہماری نمازوں اور روزوں کا کیا فائدہ اگر محلے میں ایسے لوگ رہتے ہیں. تو لائک آپ کی نمازیں اور آپ کے روزے آپ کے ساتھ جائیں گے, دوسروں کے اعمال ان کے ساتھ جائیں گے. ہر انسان اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. آپ اپنے قبر میں اپنے اعمال خود لے کے جاتے ہیں. تو اگر دوسرا کچھ کر رہا ہے, فرض کریں لائک یو نو, تو بھی اس کا آپ کے اعمال سے کیا تعلق ہے, آپ کے نمازوں اور آپ کے روزوں پہ اس چیز کا کیا اثر پڑے گا. یہاں میں نے یہ سوچا کہ جو ان کی اماں ہیں نا, ان کی بھی یہی بات تھی کہ وہ بچی اگر املی کھا بھی رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ مجھے گناہ گار کرو گی. ادھر ان کا بھی بھائی صاحب کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر محلے میں کوئی اور آ کے رہتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نمازوں میرے روزوں پہ اثر پڑے گا. تو لائک یہ کیا, یہ پورا ایک جینیٹکلی کوئی گھر کا ماحول ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ دوسروں کے ایشوز کے ساتھ ان لوگوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, یا دیر از سم تھنگ ایلس گوئنگ آن, کچھ اور بیک گراؤنڈ میں ہے جو کہ ابھی پتہ نہیں ہے. ابھی آگے چل کے پتہ چلے گا, بیکاز دے آر کمپلیٹلی فکسیٹڈ. اکرم مجھے لگتا ہے بالکل فکسیٹڈ ہوا ہوا ہے ود دا فیکٹ دیٹ یو نو یو ہیو ٹو گیٹ دس فیض اللہ گیگ آؤٹ آف دا محلہ فار سم ریزن. اچھا بیچ بیچ میں انہوں نے اسلم کے اور جو ہے رکشی کے سین دکھائے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے جی وہ اسلم صاحب جو ہیں وہ بہت ٹین ایجرش موڈ میں آئے ہوئے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں. اور وین آتی ہے تو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے صبح صبح اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب واپسی میں پھر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ وین سے کب اتریں گی. مگر ہیٹس آف ٹو مایا علی, وہ جو سین تھا جس میں اس پہ اتر کے آتی ہے وین سے, وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے, اور گھر کے اندر انٹر ہو کے جس طرح سے وہ لک دیتی ہے, وہ ادائیں جو اس کی ہوتی ہیں, اور وہ دروازہ بند کر دیتی ہے. اوف مائی گاڈ, واقعی میں قاتلانہ ادائیں جس کو کہتے ہیں نا, وہ تھیں اس کی. خیر اس میں پھر وہی منور شہریار منور صاحب جو ہیں, مجھے پھر اپنی امیجنیشن کو بہت اسٹریچ کرنا پڑتا ہے ان کو امیجن کرنے کے لیے کہ یہ ہم 18-19 ایئر کا لڑکا دیکھ رہے ہیں. بہت اسٹریچ کرنا پڑتا ہے. لائک یو نو آئی انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ آف دا پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر اینڈ رائٹر کہ یہ ینگ ٹو اولڈ کیریکٹر ہے. دس از دا اسٹوری از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ ہیئر. یہ اسٹوری ابھی آگے جائے گی, کیریکٹرس میچور ہوں گے, بڑے ہوں گے, آبویسلی ان کا گیٹ اپ اور ان کا لک سب چینج ہوگا. مگر لائک اس وقت مجھے تکلیف ہو رہی ہے 18 ایئر اولڈ سب اس کو امیجن کرنے کے لیے. مگر میں نے اپنا دماغ بلینک کر لیا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ نہیں چھوڑو, بس اب وہ نہیں سوچنا, اب بس اس کے کیریکٹر کو انجوائے کرو. تو بڑی میں نے اپنی سائیکو تھیراپی کی ہے ڈرامہ دیکھنے کے لیے. بٹ اینی وے تو وہ بڑے آئی ڈونٹ نو اس کو کیوٹ ہو سکتے تھے اگر وہ واقعی کوئی 18 ایئر یا 19 ایئر کا, کوئی 19 ایئر کا بھی نہ ہو, 20 سال کا بھی ہو, مگر پھر بھی کوئی ایسا کیریکٹر دکھائیں جو کہ ینگ لگے, تو بھی آپ کو مزہ آئے, تھوڑا سا لائک یو نو کیوٹ مومنٹس کو انجوائے کرنے میں مزہ آئے. ادھر تھوڑا سا چھچورا لگ رہا ہے, آنیسٹلی چیزی لگ رہا ہے, تھوڑا چھچورا لگ رہا ہے. وہی جیسے میں نے کہا, میں اس کا نام اور لوفر اسلم رکھ دیتی ہوں.
تو لیکن مومنٹس جو فائز افتخار نے جو لکھے ہیں وہ بہت کیوٹ ہیں. یو نو دا وے ہی چیزز ہر وین کے پیچھے. ہم نے بہت دیکھا ہے یہ لائک لوگوں کو کرتے ہوئے بہت دیکھا ہے. یہ ہوتا ہے گرلس کالج کے آگے اس طرح کی چیزیں بے شمار ہوتی ہیں, اس میں کوئی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا تو وہ ہے. پھر اوپر سے جو ہے چھت سے وہ میسیجز کو پھینکنا اور اپنا نمبر پھینکنا اور یہ ساری چیزیں لائک یو نو دے ہیپن. دس از دا کیوٹ لٹل رومانس دیٹ ان ارلیئر ایئرس یوز ٹو ہیپن. اب تو موبائل آبویسلی زیادہ آ گیا. اب ان کے گھر میں موبائل بھی نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ رکشی کے گھر پہ فون بھی نہیں ہے. اور وہ ان کی اماں کا سین کہ وہ پتہ نہیں اوپر سے وہ اینٹیں لے کر آ رہا تھا اور وہ اماں آگے کہتی ہیں کہ وہ نیچے صبا فیصل ان سے کہتی ہیں کہ نیچے جو ہے وہ گٹر ابل رہے ہیں تو گٹر کے اوپر اینٹیں رکھ دو تو اور اس کی صفائی بھی کروا دو. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے تمہاری محبت میں مجھے گٹر بھی صاف کرنے پڑ رہے ہیں. تو لائک یو نو اٹس کائنڈ آف کیوٹ ان اے وے, بٹ آئی وش کہ تھوڑا کیریکٹر کچھ اور ہوتا, کوئی اور ینگ لڑکا کر رہا ہوتا. بٹ خیر چلو کوئی بات نہیں, کہیں کہیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں چیزیں. اچھا اس کا ایک شاٹ تھا بہت پیارا تھا, کیمرہ ورک کی میں بات کروں گی, جس میں کیمرہ ورک ایکچولی اس ڈرامے کا بہت خوبصورت ہے. اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ سین ویئر لائک یو نو جب وہاں سے وہ کود کے اس کے گھر سے رکشی کے گھر سے اپنے گھر واپس آتا ہے پہلے سین کے اندر, وہ جو محرابیں لگی ہوئی ہیں اور وہ جس طرح کی وہ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے وہ دکھایا ہوا ہے, وہ اٹ واز بیوٹیفلی ایستھیٹکلی ویری نائس. اچھا پھر اس کے بعد ایک سین تھا جس میں آئی تھنک یہ جب شہریار منور بھاگتے ہوئے باہر کی طرف آ رہے تھے اس کے رکشی کی طرف کو دیکھنے کے لیے, بہت اسپیڈ سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اٹس اے لانگ شاٹ جو انہوں نے کیا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ پیچھے سے کیمرہ بھی اسی اسپیڈ سے چل رہا ہے اینڈ لائک یو نو اٹس اے سنگل شاٹ, اور باہر سے لے کے نکل کے وہ آ رہا ہوتا ہے اندر سے باہر کی طرف آ رہا ہوتا ہے. اور وہ پورا انہوں نے کیپچر کیا اس شاٹ کو ایک ہی ٹیک میں. آئی تھنک انہوں نے کیپچر کیا ود اے لاٹ آف اسپیڈ, تیزی سے بھاگتے ہوئے. بڑا خوبصورت شاٹ تھا وہ, مجھے بہت اچھا لگا وہ. لائک لگ رہا تھا کہ اس پہ محنت کی ہوئی ہے, فریمز پہ محنت کی ہوئی ہے, اس کی کیمرہ ورک پہ محنت کی ہوئی ہے, تو وہ نظر آتی ہے. اینڈ اوبویسلی مایا علی کی خوبصورتی ماشاء اللہ, انہوں نے ہر اپنے گیٹ اپ کے ساتھ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں پراپر اس کے کلر کی. مجھے یاد ہے ہم لوگ کالج میں ہوتے تو ہماری بھی ایک دوست ہوتی تھیں, ان کو بھی بڑا شوق تھا اپنی کلائیوں میں ہر رنگ کی چوڑیاں وہ پہن کے آتی تھی روزانہ. تو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اچھا آج کی میچنگ کیا ہے. آئی تھنک دس از ویری نارمل اینڈ ویری نیچرل. وہ بچیاں جو ہیں وہ ان کو چوڑیوں کا شوق ہوتا ہے ایک خاص ایج کے اندر. تو ڈائلاگس بھی بہت اچھے تھے, بہت مزے کے تھے, فنی بھی مومنٹس تھے, تھوڑے سے سیریس مومنٹس بھی تھے, اور تھوڑا سا اوور میڈ اپ لگی مجھے مایا علی, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, دیٹس اوکے. اب ہر کوئی کیا کہنا چاہیے, جب وہاں پہ ہم ہبا بخاری کا بھی اتنا لاؤڈ میک اپ دیکھتے ہیں, یہاں پہ پھر اب ہم یہ بھی دیکھیں گے آبویسلی. صبا فیصل بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بہت اچھے اپنے رول کو نبھا رہی ہیں. سارے کیریکٹرز ایکچولی بہت اچھے ہیں. تو اسپیشلی مجھے وہ چائلڈ آرٹسٹ بہت کیوٹ لگا, وہ جو دونوں, بلکہ وہ رکشی اور اسلم دونوں, اور وہ بچہ وہ جس طرح سے وہ سر میں بال ہلاتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے, وہ ویری کیوٹ. بہت پیارے بچے تھے, بہت پیارے بچے تھے, مزہ آ رہا تھا وہ دیکھ کے. آئی وش کہ ان کے اور ایکشن ریپلیس میں یا فلیش بیکس میں وہ دکھائیں بچوں کی ایکٹنگ تھوڑی سی, اور آئی ووڈ لو ٹو سی دیم. دے ور ویری ویری اڈوریبل, ویری کیوٹ کڈس. تو اف آئی ڈونٹ نو دیئر نیمس, بٹ اگر سم ہاؤ ان تک ویڈیو میری پہنچ جائے تو آئی لو یو گائز, کڈوز, یو آر ریئلی کیوٹ. چلیں جی, دیٹس آل فار پہلی سی محبت. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ پہ آئیں گے, جو کہ ہے دل نا امید تو نہیں. اچھا اس کا آیا تھا اس دفعہ ایپیسوڈ نمبر 3. اچھا اسٹارٹنگ میں میڈم جو ہیں وہ ایک کسی ڈاکٹر صاحب کو بلواتی ہیں سنبل کو چیک کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب از ایکچولی پلیڈ بائی احمد علی بٹ. پھر سینیریو چلا جاتا ہے لاہور 2012 میں, جس میں پھر بہت ہی اریٹیٹنگ قسم کے قاضی صاحب جو نور الحسن پلے کر رہے ہیں اور ان کا ایک دوست ہے. تو یہ میں تو بور ہو گئی ان کو دیکھ دیکھ کے. جب بھی آتے ہیں خون جلا کے جاتے ہیں, تو مطلب اور کوئی کام نہیں ہے ان کو, کیا اپنے گھر پہ رہے ہیں, کیا دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں. حالانکہ قاضی صاحب ہمسیلف از ناٹ اے بیڈ گائے, لائک آئی مین ٹھیک ہے غصے کے تیز ہیں, بٹ اس وقت کرتے ہیں زیادہ غصہ جب یہ ان کا دوست آ کے ان کا کان بھرتا ہے.
ویسے میرا خیال ہے وہ اتنے برے نہیں ہیں، بیکاز بچی ان کی اسکول میں پڑھ رہی ہے، آئی تھنک کوائڈ میں پڑھ رہی ہے، اور کافی پروگریسو سا مشنری اسکول ہے، اور اس پہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے اپنی بچی کو، پڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. 3 بیٹیاں ہیں، لائک ایک بیٹی کو انہوں نے وہاں پہ پولیو کو بھی آئی تھنک ایڈریس کیا، ایک بیٹی کو شاید کہ پولیو ہے جو سب سے چھوٹی والی ہے. تو اوور آل ہی از فائن. اینڈ بچی ان سے جب پوچھتی ہے کہ مجھے، بچی کو اسپورٹس کا بہت شوق ہے، تو وہ کرکٹ کھیلتی ہے، تو وہ پوچھتی ہے کہ میں کیوں نہیں کھیل سکتی، لیکن وائی ناٹ می، وائی کانٹ آئی ڈو دس. سو ہی تھنکس اباؤٹ اٹ، لائک ہی ہیز دیٹ تھنگ کہ وہ سوچتا ہے اس بات پہ کہ بچی نے سوال تو مجھ سے پوچھا تھا، تو اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. بٹ دوست آ کے نا اس کا بیڑا غرق کر کے چلا جاتا ہے. تو اب یہ ہوا ہے کہ جی وہ ان کے دوست کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مشنری اسکول میں یہ بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں، اور بچیوں کو ٹیچر جو ہے وہ پڑھا رہی ہے اور خراب کر رہی ہے. تو اب وہ ایک جو ہے وہ ایجنڈا بن گیا ہے اگینسٹ مشنری، اگینسٹ ٹیچر، کہ اس ٹیچر کو نکالا جائے بیکاز یہ ماحول خراب کر رہی ہیں، اور بچوں کو گیند بلہ جو ہے وہ لڑکیوں کو گیند بلہ کھلا رہی ہیں، اور ان کو ترغیب دے رہی ہیں، برائی کی طرف راغب کر رہی ہیں، جو کہ اسپورٹس ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے وہی چک 208 دکھایا ہے، جس میں 2008 کا سین کے اب انہوں نے اس بات کو اس طرح سے کلیئر کر رہے ہیں کہ جو اللہ رکھی ہے وہ اور جمشید، دے آر فرینڈس، وہ ایک دوسرے کو مطلب آبویسلی دے آر نیبرس، دے لیو ان دا سیم نیبرہڈ، تو وہ دے نو ایچ ادر، تو ان کی دوستی ہے آپس میں. بڑا کیوٹ ان کا بھی ریلیشن شپ دکھایا ہے دونوں بچوں کا. تو کتنے بے غرض ہوتے ہیں بچپن کی دوستیاں، لائک اتنا معصوم، اتنا اس قدر پیارا ریلیشن شپ ہوتا ہے معصومیت کا بچپن میں دوستیوں کا. خیر، تو اگین وہ جمشید بڑا پیارا بچہ دکھایا ہے مجھے، بہت، اللہ رکھی بھی بہت پیاری ہے، اور جمشید بھی بہت. اگین 2 more kids who are like very very good. بہت پیارے بچے، دونوں بچوں کی بہت ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہے، ان کے کیریکٹرس کو بھی انہوں نے بہت اچھا پورٹریٹ کیا ہے، جمشید کا اسپیشلی، بیکاز جمشید ہیز اے ویری اسٹرانگ سینس آف واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. بیکاز لیٹر آن آلسو دے ان ون سین دے شو دیٹ، آئی تھنک یہ اللہ رکھی کے ہی بھائی ہیں دو، جو اس کو آ کے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں تو بڑی مار پڑتی ہے، لیٹس آل رن اوے ٹو سٹی. اینڈ وہاں پہ بڑی لڑکیوں کی تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں بڑی گندی گندی سی، اور ان کو کہتے ہیں کہ تم چلو یہاں پہ تو بہت مزے کی لائف ہے سٹی کی. تو وہ ان کو بار بار کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ اس طرح سے تصویریں ہم نہیں دیکھتے ہیں، اور یہ بری بات ہے. یہ مطلب ہی نوز واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. تو ایسے نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. اچھا، وہاں اب ڈاکٹر صاحب کی انٹری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سنبل کو دیکھنے آتے ہیں، بیکاز سنبل کی جو میڈم ہے ان کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سایہ وایا ہو گیا، یا بیمار ہو گئی ہے، یا جو بھی ہے. تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سین تھا جو کہ ڈاکٹر صاحب کے اور کے بیچ میں، سویرا کے بیچ میں تھا. بیکاز جب ڈاکٹر صاحب سنبل کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہوتے تو سویرا بیچ میں آ جاتی ہے، وہ روکتی ہے اس کو، احمد علی بٹ کو، ڈاکٹر کو، کہ کچھ بھی کر لو لیکن اس کو کوئی دوائی مت دینا. اب آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا سگنیفیکنس آف اٹ، کہ ڈاکٹر صاحب کے کیریکٹر کے ساتھ دوائی کا کیا ایشو تھا، بار بار کیوں ان کو منع کر رہی تھی کہ دوائی نہ دینا، دوائی میں ایسا کیا ہے جو کہ اس کو ڈرا رہا ہے اتنا زیادہ. اور سویرا کا بھی انہوں نے یہی دکھایا کہ جو سویرا ہے شی از ویری سنسیئر وتھ سنبل، اور وہ اس کو لگتا ہے کہ لگتا کیا ہے، بلکہ وہ سب سے اس کی پوری کائنات ہی سنبل ہے. بیکاز وہ کہتی ہے کہ میں نے بہت لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، اور بہت لڑکیوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے، ان کا اینڈ بھی دیکھا ہے، بٹ سنبل از the closest to me and I'm really worried about what's going to happen to her. تو یہ سب ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا سین تھا یمنا کے ساتھ، اور یمنا نیلڈ اٹ ایکچولی. بہت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا یہ گدھے والے قبرستان والی کہانی، تمہیں کیا تم کر رہی ہو، تم ان کو میڈم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو، کیا ہے، واٹس ہیپننگ ہیئر، واٹ از دا اسٹوری بیہائنڈ اٹ، تم کس سے ملنے کے لیے جاتے ہو. ڈاکٹر ڈزنٹ بائی دا اسٹوری، ان کو تو بلیو ہی نہیں کرتے وہ کہ یہ کیا کہانی ہے کہ قبرستان میں جا کے گدھے کو میں نے مرم پٹی کر کے آ گئی. تو ہی ڈزنٹ بائی اٹ، ہی تھنکس دیٹ دیر از سم تھنگ ایلس. تو وہ جو ہے آئی تھنک پلانٹیڈ ہے ویسے بھی، جو آنٹی ہیں انہوں نے اس کو، میڈم نے ان کو بھیجا ہے، تو سکھا کے کچھ بھیجا ہوگا. تو خیر اینی وے، بیچ میں وہی جہیز کا ایک ایشو چل رہا ہے کہ جہیز
کے لیے اس کے جو فیملی ہے 2008 کا سین کے جو اللہ رکھی کی جو بہن ہے اس کی شادی کے لیے جہیز اکٹھا نہیں ہو پا رہا, اور اس کی وجہ سے وہ جس کی بہن ہے وہ بہت اپسیٹ ہے بیکاز اس کو لگ رہا ہے کہ اب اس کی شادی نہیں ہو پائے گی بیکاز آف دس اسٹوری. اچھا, پھر سویرا اور زلفی جو ہیں آپس میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جس کو میں نے پہلے مینشن کیا کہ وہ کہتی ہے کہ یہ دس از لائک سمبل از اونلی تھنگ دیٹ آئی ہیو. آئی ایم ریئلی کنفیوزڈ اباؤٹ زلفیز کیریکٹر. آئی مین ہو از ہی, واٹ از ہی, کیا ہے یہ, ہی سیمس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, لائک کیا مسئلہ کیا ہے یہ, اس کا اسٹیٹس کیا ہے, یہ اس کا رول کیا ہے. I don't know. I'm confused. I'm intrigued about Zulfi's characters. کیا ہے یہ, کیا نکلتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو اب زلفی جو ہے وہ اسکول سبل کو لے کے جاتا ہے قبرستان, اور اس کو پرومس کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ تمہیں ہیلپ کروں گا اور تمہیں قبرستان لے کے جاؤں گا. اینڈ ہی ٹیکس پرمیشن فرام میڈم اپنی ذمہ داری پہ, اور وہ لے کے جاتا ہے. اور وہاں جا کے یہ لوگ وہ گدھے کو جو ہے وہ ریسکیو کرتے ہیں, اور وہ بگ بردر شیلٹر ہے اس کے اندر لے کے جاتے ہیں. I mean, مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کے کہ انہوں نے اس ٹاپک کو بھی اٹھایا کہ جہاں انسانوں سے بھی محبت کرنی چاہیے, وہاں پہ ہمارے ریلیجن بھی کہتا ہے کہ صلہ رحمی جانوروں کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کو جانوروں کے ساتھ بھی آئی تھنک اتنا ہی رحم کا مظاہرہ کرنا چاہیے جتنا آپ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہم تو انسانوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ہاں جانور بھی اس کے مستحق ہوتے ہیں, بے زبان ہوتے ہیں, کہہ نہیں سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کسی کو تکلیف میں آپ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی آپ اٹس آئی تھنک آپ کی مورل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ جہاں جو کر سکتے ہیں وہ کریں. ایکچولی اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. صبح جب یہاں پہ چائے پی رہی تھی, دس از مائی بریک فاسٹ نک. میرا بہت ٹائم یہاں گزرتا ہے. پیچھے آپ نظر آ رہا ہوگا پارک ہے. صبح میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا, چائے پی رہی تھی اپنی, تو میں نے دیکھا تو پیچھے ایک آدمی اپنا کتا ٹہلانے کے لیے آیا ہوا تھا. یہ کوئی صبح تقریباً کوئی 6:30 بجے کے قریب کی بات ہے. تو اپنا کتا ٹہلا رہا تھا. تو کتا ٹہلاتے اس کو کھڑا کر کے اور اس کے ڈفرینٹ پوزز میں نا اس کی تصویریں کھینچ رہا تھا. جیسے کوئی ماں باپ نہیں اپنے بچوں کی تصویریں اتار رہے ہوتے ہیں مختلف پوزز میں اور مختلف طریقوں سے, تو وہ تصویریں اتار رہا تھا. اور میں اس کو دیکھ رہی تھی, جتنی پیار سے وہ اس کی تصویریں کھینچ رہا تھا اپنے پیٹ کی, اپنے ڈاگ کی, تو اتنا مطلب دیکھ کے مجھے ہو رہا تھا کہ دیکھو یہاں پہ ویسٹ میں یہ لوگ جانوروں سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنی شاید ہم لوگ اپنے ملک میں اپنے انسانوں سے بھی اتنی شاید محبت نہیں کرتے ہیں. خیر اینی وے, تو بس پھر وہ بگ بردر اینیمل شیلٹر میں وہ لے کر آتے ہیں گدھے کو, اور جو ہے اس کو وہاں پہ جب ڈالتے ہیں تو اسی جگہ پہ وہاج علی آتے ہیں, اور ان کی آپس میں ایک سارٹ آف وہ آ رہے ہوتے ہیں, وہ جا رہے ہوتے ہیں, تو صرف ایک نظر پڑتی ہے, بٹ وہاج علی کی انٹری بھی ہو جاتی ہے ادھر. اچھا, اب یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ وہاج علی ہو از وہاج علی. میرا اپنا تو خیال ہے کہ جمشید ہے, بٹ پھر بھی دیکھتے ہیں. اچھا, ادھر اس طرف پھر انہوں نے دکھایا جمشید کا سین کہ جمشید جو ہے وہ پیسے چوری کر رہا ہے اپنی ماں کے پاس سے, اور اس کی ماں پکڑ لیتی ہے, اس کو پوری طرح سے اس کی دھنائی کرتی ہے, بہت بری طرح سے اس کی دھنائی کرتی ہے. تو اسے پوچھتی کیوں چوری کیا, تو اس نے کہا مجھے ماسٹر صاحب نے کہا تھا پیسے لانے کے لیے. وہ ماسٹر صاحب جو ہے نا, یہ ادھر سے بھی بیچارہ غریب مار کھاتا ہے بچہ, گھر میں بھی مار کھاتا ہے. اب اگر اماں کے پاس پیسے تھے 10 روپے, اگر ویسے بھی اس کو دے دیتی تو اس سے کیا اس سے فرق پڑتا ہے. پھر خیر بیچارہ مار ہی کھاتا رہتا ہے ہر وقت غریب. تو اب دیکھیں اس کا اب آگے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. جو اس کا لاسٹ سین تھا وہ مجھے سمجھ میں آیا نہیں تھا, وہ سنبل اور ڈاکٹر کے بیچ میں تھا, کہ سمجھ میں مجھے آیا نہیں. وہ لیٹس سی, آئی تھنک اٹ ول بی دا کنٹینیوشن آف دا نیکسٹ ایپیسوڈ, سو وی ول بی ایبل ٹو پرابیبلی انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر دین اینڈ کمنٹ آن اٹ بیٹر. سو دس واز آل فار ٹوڈے, اور آئی ہوپ کہ آپ کو میرے ریویوز پسند آئے ہوں گے. And other thing that I would like to say, it's not about related to medicine or anything like that. It's about a social issue. It's about جو انہوں نے دل نا امید تو نہیں میں دکھایا ہے کہ جہیز.
تو جہیز جو ان کی بیٹی ہے وہ بہت زیادہ شادی کا اس کو ارمان ہے، بہت شوق ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے جو سسرال والے ہیں وہ جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ غلط بات ہے۔ ایک میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سوشل ورک کی طرف بھی ہے۔ آئی اسپیک ٹو اے لاٹ آف مدرس جو کافی اینکشیس ہوتی ہیں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، اور ان سے بھی جب میں بات کرتی ہوں تو ان کو بھی میں ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی بچی کا کہیں رشتہ کر رہے ہیں اور اگر سامنے والے نے کسی بھی طرح سے کوئی بھی ڈیمانڈ کی، دس از دا ورسٹ کائنڈ آف گریڈینس دیٹ، اور سب سے بڑی جو ہماری ایک لعنت ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب تو شاید اس کو انہوں نے لیگلی منع کر دیا ہے اور وہ اللیگل ہو گئی ہے ہمارے کنٹری میں، بٹ ایون دین لائک جو لوگ اگر انڈر دا کارپیٹ بھی اگر یہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو خدا را کبھی کبھی ایسے لوگوں میں اپنی بیٹی کو نہ دیں، کبھی ایسے لوگوں میں رشتہ نہ کریں، بیکاز یہ لالچ ختم نہیں ہوتی ہے، دس از جسٹ دا بگننگ۔ یہ تو لائک آپ کی قسمت اچھی ہوگی اگر آپ کو پہلے پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بجائے ان کی ڈیمانڈ کو انٹرٹین کرنے کے یو شوڈ جسٹ کک دیم آف، بیکاز یہ ڈیمانڈس اسٹارٹنگ کی نہیں ہوتی ہیں، یہ دس از جسٹ دا بگننگ، اور پھر اس کے بعد وہ بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں۔ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں ڈیورسز اسپیشلی جو کہ ان ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب لوگ شروع میں جہیز مانگ رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس کہتے ہیں چلو بھئی یہ تو آج کل کا نارمل ہے، ہماری اکلوتی اولاد ہے، کوئی بات نہیں ہم دے دیتے ہیں، بٹ وہ وہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے بات، اور پھر جب آگے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر پیرنٹس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کس جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تو پلیز بچیوں کی شادیاں کرانے سے پہلے یہ چیزیں دیکھ لیا کریں کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں، وہ کیسے جو ہے وہ خوش رکھیں گے نہیں رکھیں گے، مٹیریلسٹک ہیں کہ نہیں ہیں، شریف ہیں کہ نہیں ہیں۔ آئی تھنک دیز آر دا تھنگس دیٹ یو شوڈ ایکچولی لک فار وائل یو آر گیٹنگ یور کڈس میرڈ آف۔ ہم نے قیامت میں بھی ہم نے یہی مسئلہ دیکھا ہے، غلط شادی، اور یہاں پہ دل نا امید میں تو نہیں میں بھی ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو پتہ بھی ہے کہ بچی جو ہے وہ جہیز مانگ رہے ہیں سسرال والے، لیکن کسی بھی پیرنٹس نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں یا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں جہیز والے لوگوں کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جہیز کیسے اکٹھا کریں گے۔ تو دیٹ شوڈ ناٹ بی دا میسج شوڈ بی ٹو جسٹ لیو دوز پیپل الون، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں گھر میں بھی بٹھا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں میں شادی مت کرو، ساری زندگی لڑکی روتی ہے، ساری زندگی لڑکی روتی ہے۔ تو خیر چلیں، دس از آل فار ٹوڈے، اور آج کا یہ میرا سوشل میسج تھا، ناٹ دا میڈیکل میسج بٹ اے سوشل میسج۔ تو اس پہ اپنا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔